ये अपने प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म में पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा रियाज हुसैन को खुशामदीद कहते हैं और जानते हैं कि मुल्क में मौजूद सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बारे में वो क्या कहते हैं, और पूछते हैं कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ इकॉनमी मुमकिन है, अगर है तो उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा, या इसका कोई दूसरा हल है। जी ख्वाजा साहब। पाकिस्तान में इस वक्त जो कहा जा रहा है, अलेज किया जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और पाकिस्तान के पास शॉर्टेज ऑफ फॉरेन रिज़र्व्स है। फॉरेन रिज़र्व्स एक ऐसी फिगर है या एक ऐसी एसेट है जो कि किसी भी मुल्क के पास मौजूद होना चाहिए, जिससे उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है टू ट्रेड विद द वर्ल्ड, वो उसकी ताकत को ज़ाहिर करती है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली ममालक हैं, कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान अपने खित्ते में अपने महल्ले वकू और अपने रिसोर्सेज की वजह से इस काबिल नहीं है कि इसको हम ये कह सकें कि इसके पास फॉरेन रिज़र्व्स हैं और ये दुनिया की फॉरेन रिज़र्व्स के हवाले से एक बड़ी इकॉनमी है। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान एक बड़ी मुआशी ताकत है। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 12 से 15 करोड़ लोग सुबह उठ के नहा धो के अपने कारोबारी मराकज़, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, दफातर, जहाँ पे सर्विसेज रेंडर करते हैं या खेत खलिहानों में जाके काम करते हैं और मुल्क के लिए जो कमाते हैं, उससे मुल्क जो है वो इक्तिसादी तौर पे मजबूत होता है। किसी भी मुल्क की इक्तिसादी ताकत जो है वो फॉरेन रिज़र्व पे ही अलोन नहीं है, वो उस मुल्क की कमाने की अहलियत, कारोबार करने की अहलियत, वो भी इसके ऊपर अकाउंट फार होती है। तो इस मुल्क में जितने लोग जवान हैं, कारोबारी हैं, मेहनत करके कमाने वाले हैं, वो इसकी बहुत बड़ी ताकत हैं, एक मुआशी क़ुव्वत है। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो तकरीबन 300 अरब यानी पौने 300 अरब के करीब वो मुआशी ताकत इस वक्त है, जो कि 2018 में 300 अरब डॉलर से भी ज़्यादा मौजूद थी। इस मुल्क में फॉरेन रिज़र्व्स कम होने की एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है, जिसका कि ब्लेम इस मुल्क के माहिर मुआशियात, वज़ीर क़वानीन जो वज़ीर रहे हैं और उस वक़्त की हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। इस मुल्क में लोग पिछले 25 से 30 साल में बेतहाशा अमीर हुए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया के दूसरे ममालिक में शायद लोग इतने अमीर नहीं हुए जितने लोग अमीर पाकिस्तान में हुए। ये अमीर जायज़ तौर पे भी हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ज़राए से भी हुए हैं जिनको नापसंदीदा ज़राए कहा जाता है। अमीर होने के बाद कोई भी आदमी जो है जो कि आज से 30 साल 25 साल पहले सिर्फ 5 लाख रुपए रकम का मालिक था, वो आज 5 करोड़ से ज़्यादा का है, और जो 5 करोड़ का मालिक था वो आज 50 करोड़ से ज़्यादा का मालिक है, जो उसकी स्टेट और उसकी बिलोंगिंग्स हैं। कोई भी मुल्क में जब लोग अमीर हो रहे होते हैं तो उस मुल्क की हुकूमत और उसके मुआशी माहरीन जो हैं उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं जो इस मुल्क में पूरी नहीं की गई। इस मुल्क में जो मुआशी माहरीन हैं वो टोटली नाकाम हुए। उन लोगों को ये समझ नहीं आई कि पिछले 25 से 30 साल में जो लोग बेतहाशा अमीर हो रहे हैं, जायज़ तौर पे हो रहे हैं, अपने कारोबार से, ज़मीनों से, प्रॉपर्टी से, सर्विसेज रेंडर से और ज़राअत के ज़रिए जो लोग अमीर हो रहे हैं, वो लोग अमीर होने के बाद क्या करेंगे? आप ये गौर कीजिए कि जब भी कोई इंसान अमीर होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो अपनी ज़िंदगी में लग्जरी लेके आता है, सहूलत लेके आता है। ज़िंदगी में लग्जरी या सहूलत क्या है? अपनी औलाद, माँ बाप के अलावा जो कि
اس کی بلونگنگ یا اس کی زندگی کا اثاثہ ہیں. اس کے علاوہ جو زندگی میں سہولت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہیں ایئر کنڈیشنز، اچھی گاڑیاں، الیکٹرانکس، LEDs، موبائل فونز اور اس طرح کے دوسرے گیجٹس، کچن ویئرز، فرنیچرز، سو آن. یہ چیزیں جب کسی آدمی کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں آتی ہیں تو اس کے آنے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ملک میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ جس طرح سے امیر وہ یہ پیسے دے کے تو یہ چیزیں خرید لے. بدقسمتی سے پاکستان کا ایک ہی معاشی مسئلہ ہے، ورنہ پاکستان کا کوئی معاشی مسئلہ نہیں ہے. پلیز نوٹ اٹ. پورا پاکستان PM سے لے کے صدر پاکستان تک امیر ہوا ہے. پاکستان کا کوئی معاشی مسئلہ نہیں ہے. ان ریالٹی جو مسئلہ ہے وہ کریٹڈ مسئلہ ہے اور یہ ٹیکل ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ امیر ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں ان کی زندگی میں آنی ہیں تو معاشی جو ہمارے ماہرین ایکسپرٹس ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ زر مبادلہ بچانے کے لیے یہ چیزیں جو کہ زر مبادلہ کے اگینسٹ آ رہی ہیں، ڈالر کی پیمنٹ کے ذریعے امپورٹ کر کے آ رہی ہیں، LEDs، گاڑیاں، موبائلز، گیجٹس، الیکٹرانکس، فرنیچر، فانوس، ٹائلز، باتھ روم فٹنگز، تو یہ ساری چیزیں کیسے آئیں؟ یہ ملک میں پیدا ہوں، امپورٹ نہ کرنی پڑیں. کیونکہ اس ملک میں ایسے کاغذ بے تحاشا ہیں جن کے اوپر جناب ملک کے ہمارے بابا قوم محمد علی جناح کی تصویر ہے. لیکن جب ہم پوری دنیا سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں تو اس کی پیمنٹ ہمیں پاکستانی روپوں میں اجازت نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں بینجمن فرینکلن کی تصویر والا کاغذ یعنی کہ ڈالر پے کرنا پڑتا ہے. ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے. ڈالر ہم حاصل کر سکتے ہیں دو ذرائع سے، یا تو ہم ایکسپورٹ کریں یا پھر ہمارے جو بہن بھائی بچے خواتین مرد جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہیں، جو کہ سکلڈ لیبر نہیں ہیں، سیمی سکلڈ لیبر ہیں، عام لیبرر ہیں، دوسری دنیا کے ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں سے فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. پاکستان کی فورن ریمیٹنسز پاکستان کی شاید ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہے. یعنی ہماری گوڈز اتنی ایکسپورٹ نہیں ہوتی جتنے ہمارے بچے باہر کے ملکوں سے پیسے بھیج رہے ہیں. وہ بچے دنیا میں خوشی سے نہیں گئے ہوئے، چونکہ پاکستان میں ترقی کے ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں، وہاں پہ مواقع نہیں ہیں، تو وہ ان مواقع کے حصول کے لیے اپنی فیملیز کو چھوڑ کے یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، پوری دنیا میں آباد ہو گئے ہیں. اور چونکہ وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہ جو کام ہے ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز وہ بہت سکلڈ ہائی پروفیشنل ٹیکنیشینز یا ریسرچر یا ڈیولپر یا وہاں پہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، بلکہ وہ سیمی سکلڈ اور چھوٹے عہدوں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ پیسے کماتے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا روپیہ پیسہ ہارڈ ارنڈ فورن ریزرو جو ہے، فورن کرنسی جو ہے وہ ہم ملک خدا داد پاکستان میں بھیج دیتے ہیں. ایک تو وہ تقریباً 30 بلین کے قریب وہ پیسے بھیجتے ہیں اور کو 25 بلین پلس کے قریب پاکستان کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں. یہ تقریباً 55 یا 57 بلین ڈالرز بنتا ہے. اس کے بدلے میں جو پاکستان کے عوام، آرمڈ فورسز، سول سروسز اور حکومت پاکستان اور عام عوام جو اپنی سہولت کے لیے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، جس کا پورشن جو ہے وہ دو حصوں پہ محیط ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں سہولت کے لیے چاہیے، مزے کے لیے چاہیے، لگژری کے لیے چاہیے، جیسے بڑی بڑی گاڑیاں، بہترین موبائل ایپل کے اور آئی فونز وغیرہ، جس طرح سے بہترین گھڑیاں، فانوس، اٹیلین ٹائلز، فرینچ کے فانوس اور چائنا کے بنی ہوئی بہت ساری آئٹمز جو آپ کے گھروں کے ڈیکوریشن پیسز پہ مشتمل ہے. یہ جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں یہ آپ کی امپورٹ کا سننے میں آتا ہے 30 to 35% ہے. آپ کی جو بیسک چیز جو کہ آپ کی لگژری آئٹم نہیں ہے لیکن وہ آپ کی ضروری چیز ہے جو انرجی پیدا کرے، وہ آپ کا انرجی بل ہے، جس میں LNG، LPG اور آپ کی پیٹرول کی آئل پروڈکٹس جو ہیں ان کی امپورٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایک کنزیومر کنٹری ہے. اس ملک میں ہائی ٹیک پروڈکٹس نہیں بنتی ہیں،
اس میں ویلیو ایڈیشن والی پروڈکٹس نہیں بنتی ہیں. اس میں جو چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اس کا میجر پورشن ایک تو ٹیکسٹائل ہے جس میں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, لیکن اس ویلیو ایڈیشن کے لیے بھی مشینری اور اس کے علاوہ اس کے کیمیکلز اور اس کے ایڈیشنز جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی آئٹمز ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں لیکن اس کے را مٹیریلز اور مشینری باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے. تو جتنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا بہت بڑا پورشن جو وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ملک میں خاطر خواہ ایسی کوئی پروڈکٹس نہیں ہیں جیسے کہ نباتات, معدنیات جو زمین سے نکلتی ہیں, جو کہ سبزیاں اور پھل ہیں, اس کی دنیا کو آپ سے قطعی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا میں جو پروڈکٹس پیدا ہوتی ہیں آپ کی یہ جو زرعی اجناس ہیں اس سے زیادہ ان ممالک میں خود پیدا ہوتی ہیں. ایون کہ آپ کے برادر کنٹریز جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو بھی پاکستان سے یہ چیزیں کم چاہیے, اس سے زیادہ اور اچھی تعداد میں ہالینڈ اور دوسرے ممالک یورپ کے اور اس کے علاوہ انڈیا ان کو بھیج دیتا ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ کے ذرائع نہیں ہیں, ایکسپورٹیبل آئٹمز نہیں ہیں. یہ معاشی ماہرین اور پاکستان کے کارپوریٹ انٹرپرینیورز کی ٹوٹلی ناکامی ہے. پاکستان میں کارپوریٹ کلچر ایز کمپیئر ٹو ورلڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے کارپوریٹ انٹرپرینیورز جو ہیں وہ عوام کو ڈلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور یہ اقتصادی ڈھانچے کی ناکامی کا بہت بڑا ایک جزو ہے. معاشی ماہرین یہ غور نہیں کر سکے, یہ ادراک نہیں رکھتے تھے کہ لوگ بہت جلدی میں ان 25-30 سالوں میں, یعنی کہ 1997 سے 2022 تک جو ہے 25 سال, یہ لوگ بڑی تیزی سے امیر ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں کو عوام کو ایون کہ ہمارے بیوروکریسی, ججز, کرنلز, سب لوگ, پوری عوام کو بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے ایئر کنڈیشنرز کی, LEDs کی, موبائلز کی, گاڑیوں کی, لگژری آئٹمز کی, گھر کے اندر لگے ہوئے فانوس سے لے کے ٹائلیں اور باتھ روم فٹنگز تک کی, فرنیچر تک کی. تو یہ چیزیں جب امپورٹ ہوگی تو ہمیں زر مبادلہ چاہیے ہوگا. لوگ جائز امیر تو ہو رہے ہیں لیکن ان کے پاس صرف ایک مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس فورن ریزروز نہیں ہیں. فورن ریزروز جیسے میں نے عرض کیا کہ ایکسپورٹ اور جو ہمارے دوست لوگ فورن ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں ان کے ذریعے آ رہی ہے. لیکن ابھی پاکستان میں ایک اور جو سیگمنٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا ابھی تو بہت کمزور ہے, لیکن وہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ تعالی ہم انڈینز کو اس میں پیچھے چھوڑ دیں گے, اور وہ ہمارا پورشن ہے IT سروسز, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ہمارے بچے بچیاں انشاءاللہ العزیز بہت تیزی سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر آنے والے وقتوں میں ہم بلینز ڈالر جو ہیں وہ کما سکیں گے, جس میں کوئی حکومت, کوئی پولیٹیشینز, کوئی ایجنسیاں بالکل بھی ان بچوں کو امیر ہونے سے نہیں روک سکتی. اگر ہم غور کریں تو 2012-13 میں گورنمنٹ آف پاکستان کو گورنمنٹ رن کرنے کے لیے جو بجٹ ٹارگٹ تھا, جو ریونیو تھا, وہ تقریباً 2200 ارب روپیہ تھا, اکٹھا ہو رہا تھا, جو کہ نواز شریف حکومت میں, نون لیگ کی حکومت میں 13 سے لے کے 18 کے درمیان تقریباً 5200 پلس ارب روپے, یعنی تقریباً 3000 بلین روپے جو ہیں وہ زیادہ ریونیو اکٹھا ہوا. اور اس ریونیو اکٹھا ہونے سے یہ ہوا کہ جو آپ کی کورسپونڈنگلی کیپیسٹی ٹو ڈو بزنس اور آپ کی سوسائٹی میں لیونگ سٹینڈرڈ اپ لفٹ رہا, وہ آپ نقصان میں نہیں رہے. پیسے بھی اکٹھے ہوئے, عوام پہ لگے بھی, ڈیٹ سروسنگ بھی ہوئی, فوج کو بھی بڑا ڈیو شیئر جس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے, وہ چاہے FWO کے ذریعے ہو, چاہے DHA کے ذریعے ہو, چاہے اور چیزیں ہیں, تو فوج کو بھی اس کا ڈیو شیئر ملتا رہا. اور باقی بھی جو مقتدر حلقے ہیں, سول بیوروکریسی ہے جس میں عدلیہ ہے, سول بیوروکریسی ہے, سب لوگوں کو وہ اس دور میں خوشحالی کا ایک دور رہا, اور اس میں ریونیو بھی اکٹھا ہوا, اور PSDP پہ, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ بھی پیسے لگتے رہے. 5200 ارب روپے کا سمپلی مطلب ہے تقریباً 28 سے 30 بلین ڈالر یہ حکومت نے عوام سے ٹیکسوں کی صورت میں اکٹھا کیا. اب 2018 کے بعد بھی ٹیکس کی کلیکشن بڑھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کی ویلیو بڑھی ڈیمانڈ کی وجہ سے, تو یہ چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ اب جو ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بڑھ گیا کہ پاکستان بے تحاشا امپورٹس کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ عوام جو ہے امیر ہو گئے, ان لوگوں کو امپورٹ کے لیے دھڑا دھڑ جو ہے اپنی زندگی میں لگژریس آئٹمز, گاڑیاں, فرنیچر, فٹنگز, الیکٹرانکس, فانوس
اور جو آپ کے ایئر کنڈیشنز وغیرہ ہیں یہ آج سے 25-30 سال پیچھے لگائیں تو کسی گھر میں ایک ایئر کنڈیشن تھا تو ان گھروں میں 8 ایئر کنڈیشن ہے. کسی گھر میں بجلی کے اگر 12 ٹوٹل بلب لگے ہوئے تھے تو ایک کمرے میں اس وقت 200 بلب لگے ہوئے ہیں, LEDs لائٹیں لگی ہوئی ہیں. تو زندگی میں بے تحاشا عمارت آئی ہے. پاکستان کا انفراسٹرکچر جو ہے پچھلے 25 سال میں 1 2 3 4 10 گنا بڑھ گیا. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سڑکیں, شاہراہیں, ایئرپورٹس, اس کی بلڈنگیں, یہ چیزیں کام کرتی ہیں. اگر آپ ایک صرف کھیتوں والا ملک ہیں تو آپ کو کوئی $2 بلین نہیں دے گا. لیکن اگر آپ کے ملک میں فیکٹریوں کا جال بچھا ہوا ہے, سڑکیں بے تحاشا ہیں, آپ کے انفراسٹرکچر بنے ہوئے, پل بنے ہوئے ہیں, ڈیمز بن رہے ہیں, آپ کے عوام ترقی کر رہے ہیں, آپ کے عوام امیر ہونا چاہتے ہیں, وہ غریب نہیں ہونا چاہتے, وہ ان کا آئی کیو لیول تیز ہے, آپ کے عوام ویجیلنٹ ہیں, ہوشیار چلا کے, بٹ ڈائریکشن لیس ہیں. ڈائریکشن لیس ہیں آپ کے عوام. ان لوگوں کو ڈائریکشن چاہیے. ان لوگوں کو ایک ٹیلنٹڈ, سمجھدار, فہم, فراست, زبان بند, کام زیادہ والا لیڈر اگر مل گیا تو یہ لوگ اپنے لیڈر کے پیچھے, ایک سٹیٹس مین کے پیچھے چل سکتے ہیں. بدقسمتی سے سٹیٹس مین کوئی نہیں آیا. پولیٹیشنز موجود ہیں جو اس بات سے ڈر رہی ہیں کہ مشکل فیصلوں سے ہماری سیاسی ساکھ, ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے گا. پرابلم ہے, یہ ان کے مسئلے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. کوئی آرٹیفیشل کاسمیٹک روزی پکچر پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات کرنے کی صرف یہ ہے کہ ملک ملک بنے, عوام عوام بنے. اگر لوگ واقعتاً اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو کسی کے کہنے پہ نہیں, خود سے فیصلہ کریں کہ ہم کچھ مہینوں, کچھ سالوں کے لیے گاڑیاں امپورٹ نہیں کریں گے, ہم فانوس, فٹنگز, الیکٹرانکس امپورٹ نہیں کریں گے, ہم تیل کی کھپت کم کریں گے, ہم اپنے ریسورسز کو ضائع نہیں کریں گے, ہم پلیٹ میں اتنا کھانا ڈالیں گے جتنا ہم نے کھانا ہے, باقی کھانا گرائیں گے نہیں. ہم اپنے بہن بھائی, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے اجتماعی طور پہ امیر ہوں گے, اجتماعی طور پہ ترقی یافتہ ہوں گے. ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجے کی زندگی گزاریں, ہائی سٹینڈرڈ لائف گزاریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے اجتماعی طور پہ کچھ قربانیاں دیں. قربانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں, کھائیں پئیں مجھے کریں. اللہ تعالیٰ کا دیا پاکستان میں بہت کچھ ہے, لیکن اپنی ڈائریکشن صحیح کریں, اپنی سوچوں میں پوزیٹیو رجحان پیدا کریں, اور اس ملک کے لیے جو ذرائع اور فورن کرنسی ہم ضائع کر رہے ہیں اس سے رک جائیں, تھوڑا سا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. اس کے ساتھ حکومت وقت جو کہ ٹوٹلی جانے والی, اس سے پہلے والی اور اس سے پہلے والی اور آج والی حکومت, یہ تمام حکومتوں کو ہم تمام لوگ, ہم 22 کروڑ لوگ کنسنسس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ, انتہائی درجے کی بہترین حکومتیں نہیں تھیں. لیکن حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کوشش کر سکتی ہے, اور وہ کوشش ویزیبل ہو, نظر آنے والی ہو. منہ پھٹ حکومت, بدتمیز حکومت یا پولیٹیشنز ایسے جو اپنی بہت زیادہ باتیں بری کریں, وہ الفاظ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کیسے کہتے ہیں. ایک بات جو ہے وہ کہنے کی یہ ہے کہ پولیٹیشنز یا ملک کو جو لیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ فہم, فراست, تدبر, کنفرنٹ کرنے والے نہیں ہوں, ٹونٹ کرنے والے نہیں ہوں, کام کرنے والے ہوں. ان کی ڈیلیورنس جو ہے, ان کی جو محنت ہے, وہ چاہے نہ بھی بولیں, ان کا کام بولنا چاہیے. تو درجنوں لوگ جانے والے اور جو موجود ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں. ہم لوگ ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. ہم ٹیکس مین ہیں, ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, ہم ٹیکس جمع کراتے ہیں, ہم دن رات محنتیں کرتے ہیں, ہم اپنے کلائنٹس کو, ہم اپنے ٹیکس گزاروں کو مجبور کرتے ہیں کہ اس ملک کے لیے ٹیکس پے کریں. لیکن اس ٹیکس کا استعمال بہت ٹھیک ہونا چاہیے. حکومت اس وقت فورن کرنسی ریزروز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے انقلاب لایا جائے کہ آپ اس ملک میں MBA, BBA, سمپل BA, آرٹس گریجویشن نہیں کریں گے. آپ زیادہ سے زیادہ 80% 90% تک جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ IT سروسز میں چلے جائیں.
وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کریں. یا دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کو حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں انوائٹ کر لے, یہاں پہ ان کے کیمپس کھولیں, وہاں پہ ان کو سیکورٹیز دی جائیں. ایسی سیکورٹی نہیں جیسے کہ چائنیز لینگویج سکھانے والے بیچارے مر گئے ہیں. ایجنسیوں کو اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنا ہوگا, پاکستان کی حفاظت کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے ایجنسیوں کو اپنا بھرپور کردار کرنا ہوگا, سختی سے کرنا ہوگا. محاسبہ بھی ہونا چاہیے. ان لوگوں کو پاکستان انوائٹ کیا جائے اور وہ پاکستان میں لوگوں کو آئی ٹی انفارمیشن میں ڈگریاں دیں, اور پاکستان کے لڑکے لڑکیاں دنیا کے لیے سافٹ ویئر, ٹرانسکرپشنز, آئی ٹی سروسز پرووائڈ کریں اور ڈالروں میں پیمنٹ کمائیں. یہ ایک واحد چیز ایسی ہے جس میں پاکستان سے صرف محنت یا سروسز یا وقت جو لوگوں کا ہے وہ جانا ہے, اس کے بدلے میں پاکستان کی مٹی یا ریت کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں جانا, اور ڈالرز کے انبار آ سکتے ہیں. پوری دنیا اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے, اور آپ کا انڈین جو دوست ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ اس کے اوپر جو کہتے ہیں وار بیسس کے اوپر, وار فوٹنگز پہ اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. یہ سب سے بڑا سورس ہے فورن ریزروز کمانے کا. اس کے بعد آپ ایک کام کیجئے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو بہت بڑھاوا دیجئے, اور ہر وہ گاڑی جس میں ایک بچہ یا ایک صاحب یا ایک خاتون اپنے دفتر یا اسکول یا یونیورسٹی یا اپنے بزنس پریمیسز پہ جا رہے ہیں, بین لگا دیجئے. چاہے ملٹی بلینر آدمی ہے, چاہے میاں منشا صاحب ہیں, چاہے عارف حبیب صاحب ہیں, چاہے جہانگیر صدیقی صاحب ہیں, چاہے اور بڑے بڑے بزنس مین ہمارے ہیں, یہ سارے دوست لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنے آفیسز میں جائیں. آپ بڑے بزنس ہب جو ہیں وہاں پہ گاڑیوں کی انٹرس بند کر دیجئے, وہاں پہ لوگ 1-2 کلومیٹر یا 2-3 فرلانگ جو ہے پیدل چل کے جائیں. آپ پبلک ٹرانسپورٹ بڑھائیے, اور ایسی گاڑیاں جس میں 1 یا 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹریول کرنے اور ان کے ایئر کنڈیشن بند کریں, ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. پیٹرول کی کنزمپشن کم کی جائے. جن گھروں میں بے تحاشا ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں, یا تو ان کو سولر پہ جانا چاہیے, یا ان لوگوں کے جو بلز ہیں وہ 2 گنا 3 گنا 4 گنا کرنے چاہیے. کسی بھی گھر میں 2 ایئر کنڈیشن سے زیادہ اگر لگے ہوئے ہیں, اس کا مطلب کہ وہ پٹرول یا ڈیزل یا انرجی ریسورسز فلی کنزیوم کریں. وہ صرف پاکستان یا قائد اعظم صاحب کی تصویر والا نوٹ خرچ نہیں کر رہے, ایکچولی وہ ڈالر کنزیوم کر رہے ہیں. اس کے اوپر راشننگ ہونی چاہیے, تیل کی کنزمپشن کو روکنا چاہیے. لاہور سے اسلام آباد سفر کرتے ہوئے درجنوں سینکڑوں گاڑیاں دیکھیں, 1 یا 2 صاحب بیٹھے ہوئے اور 11 سیٹر گاڑی جا رہی ہوتی ہے. وٹ نان سینس. کیا آپ افورڈ کرتے ہیں؟ بھئی آپ 1500 روپیہ 1000 روپے دے کے اچھی سے اچھی گاڑی میں بیٹھ کے نہیں اسلام آباد جا سکتے, 15,000 روپے کا آپ پٹرول جلا دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہے, یہ پالیسیاں بنانی چاہیے. آپ چھوٹی چھوٹی جزیات کا جب دیکھیں گے تو یہ ایک سیلاب ہوگا, ایک سمندر ہوگا جس سے فورن ریزرو آپ بچا سکتے ہیں. اسی طرح سے پر ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے. چائنا اپنے زرعی یونیورسٹیاں, زرعی ادارے پاکستان میں کچھ پیدا نہیں کر سکے, سب بند ختم کر دیے جائیں. تمام 50% ریبیٹ یا سبسڈی کی بیسس پہ چائنا کے فارمرز اور وہاں پہ ہائی ٹیک پروڈکٹس کرنے والوں کے ساتھ الائن کر دیا جائے, وہاں پہ اسٹڈی کے لیے, گروئنگ کے لیے بھیج دیا جائے, اور وہاں پہ چائنا جا کے وہ اس ملک کی پر ایکڑ پیداوار اور دنیا کی بہترین اجناس جو ہے وہ پیدا کرنے کی ٹریننگ لے کر آئیں. ملک میں اسرائیل کی طرز پہ ڈرپ اریگیشن اور آئی بیسس پہ جو پانی لگتا ہے جڑوں کو, اس کی بیسس کے اوپر فصلیں پیدا کرنے کی ٹریننگ دی جائے, اور اس کو وار فوٹنگ پہ کیا جائے. پاکستان کی فوج کی تعداد 6 لاکھ سے بڑھا کے 40 لاکھ کر دی جائے, اور باقی کے 30 لاکھ لوگ فوجیوں کو فوری طور پہ جو ہمارے اجناس پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ الائن کر کے پروڈیوسر کی شکل میں وہاں پہ ان کو ڈپیوٹ کر دیا جائے. بہت ساری انقلابی اقدامات ہیں جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. منی مینوپولیٹرز, آرٹیفیشل روزی پکچر بنانے والے لوگ, کوئی ضرورت نہیں ہے. ریئل بیسس پہ ملک میں کام کرنا چاہیے. ہماری اکانومی سری لنکا کی طرح نہیں. ہمارا محلِ وقوع, ہمارا اسٹیک سری لنکا کا نہیں ہے. ہماری کیپٹل فارمیشن, انفراسٹرکچر الحمدللہ دنیا کا بہترین ہے. اگر ہم 1947 میں جب انڈیا سے فارغ ہوئے تھے, علیحدہ ہوئے تھے, کوئی غلط فیصلہ نہیں, 100% صحیح فیصلہ تھا. جو آج
بی جے پی اور RSS انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. دے آر کرولز، ظالم لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں تھا. وہ انسان نہیں، بھیڑیے ہیں. تو ہم پاکستان میں رہ کے یقیناً ترقی کی ہے، انفراسٹرکچر بنایا. ہمارا بروٹ اپ، ہمارا سٹرکچر انڈین سے 1000 درجے بہتر ہے. جسمانی اور ذہنی حالت بھی انڈین سے 1000 درجے بہتر ہے. ہماری انفراسٹرکچر اور ہماری جو حالت ہے، ہم ان سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. واٹ وی آر لیکنگ؟ جسٹ لیڈرشپ، ٹرو ڈائریکشن، کمٹمنٹس. آپ فجر کی نماز پڑھیں، سکول کالج یونیورسٹیاں کھول دیں، دکانیں کھول دیں. مغرب کی اذان کے وقت تمام ادارے بند ہوں. کوئی بھی صاحب مغرب کے بعد سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں، شی مسٹ ہیو اے ریزن کہ وہ کیوں سڑک پہ ہیں اور کیوں ملک کے ریسورسز کو رات کو 8-8 10-10 بجے تک 600 لائٹیں 1200 لائٹیں ایک پلازا میں ایک بلڈنگ میں جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ جنریٹر چل رہے ہیں. یہ ملک کی دولت کا ضیاع ہے. راشننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، اپنے آپ کو مربوط کریں، کنسولیڈیٹ کریں، کمپوز کریں، کنسائز کریں، پریسائز کریں، اپنے آپ کو ریفریز کریں. جو لوگ کج بیسی، اڑی باز ہیں، لو پروفائل ہیں، الٹریٹ ہیں، ال بیہیوڈ ہیں، ان لوگوں کو قومی دھارے میں لائیں. ان سے نفرت مت کریں. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، کریکٹر بلڈنگ کریں، محنت کریں. اپنی ترقی اور اپنی علم، فہم، فراست، سمجھ بوجھ کی بینیفٹس لوگوں کو پہنچائیں. لوگوں کو موضوع بنائیں کہ ہمارا موضوع ہر وقت اپنے سٹاف کے لیے، کولیگز کے لیے، محلے داروں کے لیے، سڑک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہو، مثالی ہو، ایجوکیٹنگ ہو، قابل تقلید ہو. ہم سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فورن ریزروز کم ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا یہ مینیجبل ہے؟ یس. آپ کے پاس جتنے پیسے آ رہے ہیں، آپ صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان سے 20-25% زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں سے. وہ شاپنگ کم کر دیجئے، صبر کر لیجئے. آپ بہت امیر ہیں، ہمیں پتہ ہے. آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے اور اپنی ویلیو ایڈیشن کی آئٹمز، ایکسپورٹیبل آئٹمز جو ہیں وہ بڑھائیے. آپ فوجی جو لوگ بھی ملک میں بے تحاشا اور امیر ہونا چاہتے ہیں اور بڑی جلدی اور غیر قانونی طریقے سے ہونا چاہتے ہیں، آئی ہیو دی پروگرامز. آپ دبئی کے شیخوں کی طرح اٹلی، فرانس، جرمنی، چائنیز، رشیا، امریکنز، ان لوگوں کے ساتھ وینچرز کروا دو وینچرز. ان کو بولو جوائنٹ وینچرز کے ذریعے فصلیں، فیکٹریاں، انڈسٹریاں، سروسز کے ادارے، امیوزمنٹ پارکس، گیمز، وینچرز کر لو ان لوگوں کے ساتھ. ٹیکس کی ایگزمپشنز بھی لے لو. روزگار کے مواقع پیدا کرو. اور جتنی بھی چیزیں امپورٹ کرنی ہیں ان تمام کمپنیوں کو بولیں کہ آپ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کریں، ٹیکنالوجی بھی لائیں، ہمارے لوگوں کو روزگار بھی دیں، ہمارے لوگوں کو ان انڈسٹریوں سے بنی ہوئی چیزیں بھی بیچیں. پیمنٹ ہم سے لیں آپ پاک روپیز میں. اپنے ملکوں میں سے جو چیز لے کے آنی ہے اس کے ڈالر ہم نہیں دیں گے. آپ اپنے ملکوں میں سے ڈالر کے ذریعے وہ چیزیں بھیجیں اور پاکستان سے چیزیں پاک روپیز میں وہ ہم سے بیچ کے ہم سے پاک روپیز لیں اور ان چیزوں کو ڈالر میں کنورٹ کرتے وقت پاکستان سے چیزیں خرید کے لے جائیں. اور وہ چیزیں ویلیو ایڈیشن والی ہائی ٹیک آئٹمز ہونی چاہیے. پاکستان میں ایک چیز جو مفقود ہو گئی ایز کمپیئر ٹو ورلڈ، وہ چیز ہے کاریگری، ہنرمندی. پاکستان کا ہنرمند اور پاکستان کا جو کاریگر ہے وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہو گیا ہے. وہ کیوں ہو گیا؟ وہ اس لیے کہ بعض لوگوں کی زندگی میں ایزی منی آ گئی. ایزی منی ایک ایسی چیز ہے جس نے قوموں کو، ملکوں کو تباہ کر دیا ہے. اس ملک کے ہنرمندوں کو، اس ملک کے کاریگروں کو، اس ملک کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو زائل کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا. تو لہٰذا ایزی منی پاکستان کی جو ہے وہ لون ہے، ایزی منی پاکستان کی ایڈ ہے، ایزی منی پاکستان کی سبسڈی ہے. اگر آپ آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پت نکل آتی تھی، پھنسیاں پھوڑے نکلتے تھے. آم کھانے والے کو 2 آم زیادہ کھا لیے آپ کو پھوڑے نکل آتے تھے. آج آپ کی زندگی میں اتنی لگژری ہے کہ کسی کو پورے پاکستان میں نے نہیں سنا کہ کسی کو پت نکل آئی ہے. بھائی آپ بہت لگژری لائف میں چلے گئے اور ایزی منی کی وجہ سے چلے گئے. یہ ایزی منی آپ کو تنگ کرے گی.
ایزی منی آپ کی ہنرمندی اور آپ کے ٹیلنٹ کو کھا جاتی ہے. فار گاڈ سیک محنت کر کے امیر ہوں. میں حکومت سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کو میٹھی گولی، نشے کی گولی مت دیں. اگر یہاں پہ مہنگائی کرنا ضروری ہے، اگر آپ کا تیل مہنگا آ رہا ہے اور آپ سبسیڈائز کر کے بیچ رہے ہیں، اگر بجلی مہنگی بن رہی ہے اور آپ سبسیڈائز کر کے ایئر کنڈیشنز لوگوں کو چلانے کی اجازت دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس تیل مہنگا اور آپ لوگوں کو اگر اپنے پاس سے 50 80 روپے پر لیٹر سبسڈی کر کے دے رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں گاڑیوں میں گھومو، دوسرے شہروں میں ایک 11 سیٹر گاڑی میں اکیلا آدمی چلا جائے، 2700 سی سی 4000 سی سی گاڑی ہے، ایک آدمی اکیلا بیٹھ کے 600 800 کلومیٹر کا سفر کرے. یہ لگژری مت کرو بھائی، اس کو مہنگا کرو اور اس کا جو بوجھ ہے جس نے اٹھانا وہ اٹھائے اور اس کے بعد اگر وہ خرچ کرنا چاہے تو کرے. ان چیزوں پہ غور کیجئے. پاکستان میں نہیں مانتا کوئی کرائسس ہے، ماں سوائے اس کے کہ اکانومسٹ جو ہیں وہ ناکام اور نالائق لوگ ہیں، نااہل ہیں، وہ فیل ہو گئے کہ لوگ بے تحاشا جو امیر ہو رہے ہیں، انہوں نے امپورٹ کرنی ہے اور امپورٹ کے لیے ڈالر چاہیے. اور پاکستان کا صرف ایک مسئلہ ہے، ڈالر کم ہے، امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے. لیکن اس کے میں نے حل آپ کو بتا دیے کہ آپ اپنی منصوبہ بندیاں کریں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بھی ذکر نہیں کر رہا، ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ ورکیبل سلوشنز رکھتے ہیں. آئیں بائیں شائیں مار کے بڑی بڑی باتیں کر دینا کافی نہیں ہے. ورکیبل امپلیمنٹیبل چیزیں ہیں، ڈیسیژن لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر حکومتیں اور پالیسی ساز کسی کمپرومائزنگ ہیں، کمپرومائزنگ سارا پاکستان ہے، ہر ادارے پہ، ہر شخص پہ یہ الزام ہے کہ یہ ادارہ، یہ آفیسر، یہ صاحب جو ہیں، یہ اتھارٹی جو ہیں کمپرومائزنگ ہے. یہ الزام آپ خود ہی دور کر سکتے ہیں اپنے ایکٹ سے، کریکٹر سے، اپنی ڈیلیورنس سے. اس کے لیے ہم کچھ نہ کریں، ایک کام ہم کر سکتے ہیں. ہم اچھا ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہ کیجئے، صرف کوشش کیجئے، سوچئے. تھینک یو ویری مچ.